लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफादा मैदान अरफात में रिक्कत आमेज़ मनाज़िर। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर शेख अली अल हुज़ैफ़ी ने मस्जिद निमरा से खुतबा हज दिया। हुज्जाज ने मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज इकराम मुज़ल्फ़ा रवाना हो गए। मुज़ल्फ़ा में मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की जाएंगी। हुज्जाज इकराम मुज़ल्फ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे, रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे और फजर के बाद वापस मिना आएंगे। हुज्जाज इकराम जमरात पर शैतान को कंकरियां मारेंगे, सन मुरवाएंगे और कुर्बानी देकर एहराम खोल देंगे। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत वतज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा वतरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाब अल्लाहि शदीद। मुसलमानों को हर मुसीबत में सबर का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जिन कौमों ने नाशुक्री की उनकी नेमतें छीन ली गईं। अल्लाह सबर करने वालों को बेपनाह अजर देता है। तकवा अख्तियार करना ईमान वालों की शान है। हमेशा सच बोलें और झूठ से गुरेज करें। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी का मस्जिद निमरा में खुतबा हज कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों, तकवा तुम पर फर्ज है, किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराया जाए। ऐ ईमान वालों, अहद की पासदारी करो। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा होगा। क़यामत का मंजर खौफनाक है। क़यामत आएगी, इसमें शक की बात नहीं। क़यामत के रोज़ हर लम्हा रुक जाएगा। हमें चाहिए कि क़यामत के रोज़ की तैयारी करें। आखिरत की सबसे अहम तैयारी तौहीद और अल्लाह की इबादत करना है। रब के सिवा किसी की इबादत मत करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ईमान वालों के सामने अल्लाह की आयत जब पेश की जाएं तो उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला अपने नबी इब्राहिम को हुक्म दिया कि लोगों को हज की दावत दो, नमाज कायम करो, रोजे रखो और हज करो। हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जो ईमान लाता है, अल्लाह उनका दिफा करता है। वज़ीर आज़म की हज के रूह परवर और बाबरकत मौका पर उम्मत मुस्लिमा और हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद। कहा कि हज का मुबारक दिन अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम के हसूल का बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला हाजियों और तमाम मुसलमानों की इबादत को कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम इक़दार को अपनी अमली ज़िंदगी में राइज करने की तौफीक दे। हज का इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा के बामी इत्तेहाद और इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास उजागर करता है। मोहब्बत व इसार और बाहमी ताउन में असल कौमी और इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली का राज पहना है। दुआ गो है कि आलमी अमन, अदल इंसाफ, रवादारी और भाईचारे की फजा को तकवीत मिले। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक और मुश्तरका मौक़िफ़ स्ट्रेटजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मालिक अफगानिस्तान के मामले पर करीबी राब्ता रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। कालदम TTP ETIM समेत किसी भी गिरोह को इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरे मयार की मुखालफत पर जोर। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत का अदा। पाकिस्तान ने ताइवान के मामले पर चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए गैर मुसलसल हिमायत का अदा। सी पैक की तरक्की और गवादर पोर्ट को इलाकाई राबता मरकज बनाने पर इत्तफाक किया गया। एलामे के मुताबिक क्राकरम हाईवे थाकोट रायकोट मनसूबा मरलावार मुकम्मल करने का फैसला किया गया। पंजराब पास के जरिए पाक चीन जमीनी राब्ता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। दीगर ममालिक को भी सी पैक के मनसूबों में शमूलियत की दावत। टेक्सटाइल, होम अप्लायंसेस, मादनियात, तेल और गैस के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गया। वजीर आजम ने चीन के सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली कियांग से मुलाकातें की हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के माहिदों पर दस्तखत हुए हैं। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुसलसल हिमायत का अदा किया। तमाम ममालिक बैक वक्त माहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक से मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और दीगर ममालिक इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत करें। मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास इस माहिदे में शामिल न होने की कोई वजह हो, उसे कबूल किया जाए। इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। सऊदी वली अहद, अमाराती सदर, अमीर कतर, वजीर आजम कतर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बातचीत हुई है।
ایران ہمارے ساتھ معاہدے کے بعد اگر ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو یہ احساس ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو افزودہ یورینیم یا تو امریکہ کو دینا ہوگی یا کسی اور جگہ تباہ کرنا ہوگی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بن سکتے۔ سعودی عرب کا ٹرمپ کو دو ٹوک جواب، کہا کہ اسرائیل سے تعلقات فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط ہیں۔ ٹرمپ کسی ملک کو اس پر مجبور نہیں کر سکتے، ہمارا موقف واضح ہے، اسرائیل سے اس وقت تعلقات استوار کریں گے جب فلسطینی ریاست کی راہ ہموار ہوگی۔ فلسطین سے متعلق سعودی عرب کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ افزودہ یورینیم گھر میں ہے اور گھر میں ہی رہے گی، ایران کا ٹرمپ کو کرارا جواب۔ گھانا میں ایرانی سفارتخانہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افزودہ یورینیم کہیں اور منتقل نہیں کی جائے گی۔ کینیا میں ایرانی سفارتخانہ نے کہا کہ ٹرمپ اب تک نیوکلیر ڈسٹ کے تصور کے وہم میں مبتلا ہیں۔ پچھلی بار جب آپ نے اصفہان سے نیوکلیر ڈسٹ نکالنے کی کوشش کی تھی تو اپنے 10 سے 12 فوجی طیارے گنوائے تھے جن کی مالیت سینکڑوں ملین ڈالر تھی۔ بھارت کے شہر حیدرآباد میں قونصل خانے نے کہا کہ اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا، اور اگر امریکہ جنگ کے ذریعے یہ حاصل کر سکتا ہے تو امریکہ یہ لے بھی چکا ہوتا۔ اب ٹرمپ اپنے ٹوٹے خوابوں کو دہرا ہی سکتے ہیں۔ امریکہ کو اب خطے میں فوجی اڈوں کے قیام کے لیے محفوظ پناہ حاصل نہیں ہوگی۔ حج کے موقع پر اپنے پیغام میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ اللہ اکبر کے ہتھیار نے ایرانی قوم کو قوت اور طاقت عطا کی۔ ایران نے جوہری امریکہ کو ایسا تھپڑ رسید کیا کہ اب خطے میں شرارتوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ دشمن کے مسلط کردہ جنگ میں اسے بے بس کر دیا۔ مرگ بر امریکہ ایران کا مستقل نعرہ رہے گا۔ اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کرنے میں ناکام رہا۔ خطے کی اقوام اور ممالک اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنیں گے۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ متزلزل صہیونی حکومت اور اسرائیل اپنی عمر کے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہو اپنا ہرمز کو کھولنا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جے پور میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ قطر میں مذاکرات جاری تھے، دیکھنا ہوگا کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت دستاویزات کے متن میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصطلاحات کی درستی پر ہوتا ہے، اس لیے اس میں چند دن لگیں گے۔ صدر نے اس کام کو انجام دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ یا تو اچھا معاہدہ حاصل کریں گے یا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ آبنہ ہرمز کے کھولے جانے پر زور دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے اور قواعد کے خلاف ہے۔ یہ دنیا کے لیے عدم استحکام کا باعث ہے اور ناقابل قبول ہے۔ دشمن اور اس کے اتحادیوں کے لیے اپنا ہرمز بند ہے۔ موجودہ مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا کہنا ہے مذاکرات کے ذریعے ایرانی قوم کے حقوق کے حصول کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے کہ گزشتہ 47 برسوں کی جدوجہد مثبت نتیجے پر پہنچے گی جو ایران کے لیے آئندہ 50 سال تک سلامتی اور استحکام کی ضمانت بنے گا۔ امریکی جارحیت کے خلاف ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے اپنا ہرمز بند ہے۔ امریکہ خلیج میں داخل ہوا تو شدید اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبرہ ہرمز پر ایران کے خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ آبرہ ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے جیسے جوہری معاملے میں کیا۔ قطر میں ایرانی اعلیٰ سطح کی سفارتی سرگرمیاں، تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف کی سربراہی میں وفاقی قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ آبنہ ہرمز سمیت اہم امور پر ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی وفد کا دورہ قطر پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل اور جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے سلسلے کی کڑی ہے۔ دورے کے دوران جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کے مختلف پہلوؤں پر قطری قیادت سے مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان کے ثالثی کی کردار کی عالمی میڈیا پر پذیرائی۔ ٹی آر ٹی کے مطابق پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان قابل اعتماد ثالث کا کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بیک چینل ڈپلومیسی، حقیقت پسندانہ حکمت عملی اور متوازن سفارتی انداز نے پاکستان کی علاقائی اہمیت بڑھا دی ہے۔ پاکستان نے امریکہ، ایران، چین، خلیجی ریاستوں اور ترکیہ کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے۔ ٹی آر ٹی کے مطابق پاک سعودی دفاعی تعاون اور افزائے دہشت گردی پر سخت موقف نے پاکستان کی سفارتی اور عسکری ساکھ مزید مضبوط کی۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر
دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کسی سخت نظریاتی اتحاد کا حصہ نہ ہونے کے باعث ایک قابل قبول ثالث بن کر ابھرا۔ اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ضروری ہوگا۔ پاکستان خطے میں ابھرتی سفارتی اور معاشی طاقت کے طور پر عالمی توجہ حاصل کرنے لگا۔ عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ۔ بلومبرگ سمیت عالمی میڈیا بھی معترف۔ بلومبرگ کے مطابق علاقائی چیلنجز کے باوجود پاکستان عالمی مالیاتی منڈیوں میں اعتماد بحال رکھنے میں کامیاب رہا۔ پاکستانی روپیہ 280 روپے فی ڈالر پر مستحکم، جبکہ S&P انڈیکس میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق IMF تعاون، خلیجی سفارتکاری، سعودی عرب اور چین کی مالی معاونت نے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر کے ذخائر اور 5 ارب ڈالر کے قرض سہولت میں توسیع کی، جبکہ چین نے پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کے لیے 257 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ماہرین کے مطابق گوادر بندرگاہ کی اسٹریٹجک اہمیت اور پاکستان کا بڑھتا سفارتی کردار عالمی سرمایہ کاروں کے لیے نئی کشش بن رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد اور قونصل جنرل عامر اٹوسئی نے استقبال کیا۔ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں عالمی امن و سلامتی سمیت اہم بین الاقوامی امور پر پاکستان کا موقف پیش کیا جائے گا۔ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مینا میں پاکستانی عاملین حج کے کیمپس کا دورہ، سہولتوں کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی نے 100 برس کی عمر کے حاجی سے خصوصی طور پر ملے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ محمد ترین حاجی کی ہمت کو سراہا گیا۔ وزیر داخلہ نے عازمین حج سے رہائش اور کھانے پینے کی سہولتوں کے بارے میں پوچھا۔ محسن نقوی نے وفاقی وزیر برائے وسیع امور سردار یوسف اور ان کی ٹیم کی محنت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہر حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے۔ سعودی حکومت نے اس بار حجاج اکرام کی پاکستان میں امیگریشن کی بہت بڑی سہولت فراہم کی۔ سعودی ولی عہد اور وزارت حج کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں۔ ملک بھر میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ کراچی میں صدر کی طاہری میں مسجد میں عید نماز میں بوہری برادری کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ عید کے اجتماعات میں ملک میں امن و سلامتی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلے کے لیے قربانی کی گئی ہے، جو کہ عید کے تیسرے روز تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ قربانی کے مراحل پرامن انداز میں مکمل ہو سکیں۔ عید الاضحیٰ میں ایک روز باقی، مویشی منڈیوں میں رش، مہنگائی کے باعث بیشتر منڈیوں میں خریداری میں تیزی نہ آ سکی۔ کسی کو من پسند جانور مل گیا تو کوئی مایوس لوٹنے پر مجبور۔ بیوپاریوں نے خریدار دیکھ کر قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ ملتان کی منڈی میں برہمن نسل کا خوبصورت 1.5 کروڑ سے زائد مالیت کا 50 من سے زائد وزنی بیل خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ بیل کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ سورج آگ برسانے لگا، ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، رحیم یار خان، سرگودا میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا امکان ہے۔ شدید گرمی کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے، بزرگ غیر ضروری سفر سے باہر نہ نکلیں۔ ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے متعدد اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے زائد رہنے کی توقع ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ سب سے زیادہ گرمی سبی میں پڑ رہی ہے۔ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔